जनाब दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है जी। सूरे निसा की आयत चल रही है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। सचवाला जी जुड़ जाएंगे 2 मिनट में जी। हमारे साथ में नसीम शेख जी आई हैं। नसीम शेख जी, बहुत खुशी हुई आपको देख के। आपकी तबीयत कैसी है? जल्दी से ठीक हो जाइए और हम लोगों से जुड़ जाइए। सभी लोग देखते हैं, अगर आपका कमेंट नहीं आया तो पूछते हैं कि नसीम जी कहाँ हैं। सभी का ध्यान होता है नसीम जी पर जी। मिस्टर जी, ओशो जी, काजी सलीम साहब, बहुत खुशी होती है आपकी उर्दू के कमेंट्स देख करके। देश हित सर्वोपरि जी, नमस्ते। मिस्टर जी, प्रणाम, आदाब, नमस्ते। मनोज कुमार जी, शेखर भाई जी, काफिर क्रिश जी, लाइक ठोको सबके सब। पहले लाइक करो भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। हिंदुस्तानी काफिर, नमस्ते अब्दुल भाई, नमस्ते भाई। यश जी नमस्ते, अपना टाइम आएगा भाई, नमस्ते जी। बहुत खुशी की बात है सभी भाई लोग। तो यार ये ऐसे लग नहीं रहा ये गैर मुस्लिम है, ये ऐसे लग रहा है कि सारे के सारे ये एक्स मुस्लिम है। एक्स। तो क्या पूरी कुरान की, हदीस की पूरी टर्मिनोलॉजी, पूरे सब सारे उसूल, सारी चीजें आ गई यहाँ पर जी। सचवाला जी आगे जी। सचवाला जी आदाब सर, प्रणाम। हाँ, मेरी जी आवाज जनाब। क्लियर है जी भाई? आदाब। जी जी। जी 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 हाँ, सचवाला आपकी जी आवाज़ आदाब, क्लियर मेरी आवाज है। ठीक है सर? जी जी ठीक हाँ, है। आपकी आवाज़ ठीक है। आपने जी जी सेटिंग कर ली आपने? आज जी आयत सर। नंबर 100, सूर्य निशा। आयत नंबर 128 है ना? हाँ, कल ये 128 हो है, गया था 29 ना? है। जी हाँ, कल ये हो गया था। हाँ, 27 हो गया था। एक जी अनाथ स्त्रियों के बारे में हो गया था। जी। भली भांति जानता है, 28 है। तो आज जो है, आज 29 से हम करेंगे। जी तो सूरे निसा की आयत नंबर 129। वलन तस्ततिउ अन तादिलु बैनन निसाई वलौ हरस्तुम फ़इन तमीलु कुल्लल मैली फ़तज़रूहा कल मुअल्लक़ह व इन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। अच्छा, इसमें जो बात कही जा रही है वो ये है कि बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में है ही नहीं। तुम चाहो भी तो इस पर कुदरत नहीं रख सकते। लिहाजा कानून इलाही का मंशा पूरा करने के लिए ये काफ़ी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह न झुक जाओ कि दूसरे को उधर लटकता छोड़ दो। अगर तुम अपना तर्ज अमल दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरते रहो तो अल्लाह चश्म पोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यानी ये एक कितनी ढीली ढाली और मुतजाद बात है कि एक ही वक्त में ये भी कह रहे हैं कि तुम बीवियों के दरमियान अगर चाहो भी तो तुम चाह के भी जो है उसमें अदल नहीं कर सकते। ऑप्शन खुला तुम क्यों चाह रख के रहे भी, भाई? 2 2 3 3 4 4 8 8 क्यों ऑप्शन खुला रख रहे? फिर एक अजीब मामला है ना। एक तरफ तो बाकायदा हुक्म दे रहे हैं कि तुम निकाह करो उन औरतों से जिनको तुम पसंद करते हो, और फिर दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वलन तस्ततिउ अन तादिलु, यानी तुम चाह के भी तुम्हारे अंदर ये सकत नहीं है कि तुम चाह के भी जो है वो औरतों के दरमियान कोई जो है कोई अदल का मामला नहीं कर सकते। अगर तुम चाह के भी नहीं कर सकते, कैसी बात है यार। एक ही मुंह से दो तरह की बातें निकल रही है। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि फला तमीलू कुल्लल मैली फतज़रूहा कल मुअल्लक़ा, और फिर ऐसा भी नहीं करो कि जो है किसी एक औरत की तरफ ज्यादा झुक जाओ और दूसरी को बिल्कुल लटकता छोड़ दो। यानी आखिर अल्लाह मियाँ बोलना क्या चाह रहे हैं?
اور پھر یعنی کسی بھی آیت کے اینڈ میں یہ بات آتی ہے نا، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی مطلب تو آپس میں تم صلح کا جو ہے چشم پوشی کا معاملہ رکھو، آپس میں صلح صفائی یا سمجھوتی والی بات رکھو، اور جو ہے اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یہ کہا گیا۔ اس میں 2 فٹ نوٹ ہیں۔ مودودی صاحب یہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آدمی تمام حالات میں تمام حیثیتوں سے 2 یا زیادہ بیویوں کے درمیان مساوات نہیں برت سکتا۔ ایک خوبصورت ہے اور دوسری بدصورت، ایک جوان ہے اور دوسری سن رسیدہ، ایک دائم المرض ہے اور دوسری تندرست، ایک بد مزاج ہے اور دوسری خوش مزاج، اور اسی طرح کے دوسرے تفاوتات بھی ممکن ہیں کہ کن کی وجہ سے ایک بیوی کی طرف طبعی طور پر آدمی کی رغبت کم اور دوسری طرف زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایسی حالتوں میں قانون یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ محبت و رغبت اور جسمانی تعلق میں ضرور ہی دونوں کے درمیان مساوات رکھی جائے، بلکہ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب تم بے رغبتی کے باوجود ایک عورت کو طلاق نہیں دیتے اور اس کی اپنی خواہش یا خود اس کی خواہش کی بنا پر بیوی بنائے رکھتے ہو تو اس سے کم از کم اس حد تک تو ضرور تعلق رکھو کہ وہ عملاً بے شوہر ہو کر نہ رہ جائے۔ ایسے حالات میں ایک بیوی کی بنسبت دوسری کی طرف میلان زیادہ ہونا فطری امر ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ دوسری یوں معلق ہو جائے کہ گویا اس کا کوئی شوہر ہے ہی نہیں۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن ایک طرف عدل کی شرط کے ساتھ تعدد ازدواج کی اجازت بھی دیتا ہے، اور دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دے کر اس اجازت کو عملاً منسوخ کر دیتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نتیجہ نکالنے کے لیے اس آیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا گیا ہوتا کہ تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا، مگر اس کے بعد ہی جو یہ فرمایا گیا کہ لہذا ایک بیوی کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ، اس فقرے نے کوئی موقع اس مطلب کے لیے باقی نہیں چھوڑا جو مسیحی یورپ کی تقلید کرنے والے حضرات اس سے نکالنا چاہتے ہیں۔ جی مولانا مودودی صاحب جو ہے اللہ میاں کے ابا ہے نا، ہاں، یہ اپنی بات جو ہے کہیں نہ کہیں سے ڈال ہی دیتے ہیں۔ اچھا، فٹ نوٹ نمبر 2 میں روڑا جوڑ رہے ہیں وہ مسیحی یورپ کی جو ہے جی سچ والا جی، ان کی تفسیر کا جو کنٹینٹ ہے وہ یقیناً قرآن سے زیادہ ہوگا۔ ان کا کنٹینٹ ظاہر بات ہے قرآن سے زیادہ تو رہے گا نا بھائی، اللہ میں زیادہ انہوں نے ہی باتیں کر لی۔ ہاں ظاہر بات ہے، اللہ میاں بچے ہیں، انہوں ان کے ابا ہیں، انہوں زیادہ ہی بولیں گے نا، پھر تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یعنی اللہ میاں کی جو ہے ایک کتاب ہے تو ان کی 6 کتابیں ہیں، تو انہوں اللہ میاں سے 6 گنا بڑے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی قرآن یہ کہنا کہ جو ہے وہ بھی لن تستطیعوا کہنا، یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے لا تستطیعوا کہ جو ہے تم نہیں کر سکتے، یا پھر ایک ہوتا ہے لن تستطیعوا، لن جب آتا ہے تو ہرگز کر ہی نہیں سکتے، یعنی مطلب تمہارے پاس اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے وہ کہا گیا نا کہ تم اللہ کے قرآن کی جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے، فلن اس میں کہا گیا جو اس میں جو الفاظ ہیں وہاں پر بھی لن ہے، ولن تستطیعوا ولن تفعلوا، اس کا مطلب ہے تم کر ہی نہیں سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے، تم چاہ کے بھی۔ یہ الفاظ کیا ہے دیکھیے، ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، اتنی کلیئر بات اس میں آئی ہے کہ تم چاہ کے بھی ہرگز عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، ولو حرصتم، اگر تم اس کے لیے اگر کوشش بھی کر لے تب بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات اس میں تو یہی بات ہے نا، ایک طرح کا کنٹراڈکشن ہے۔ قرآن ایک طرف یہ پرمیشن دے رہا، بلکہ وہاں پر حکم دے رہا ہے کہ تم عورتوں کو 2 2 3 3 4 4 نکاح کرو، اور پھر
اسی صورت میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم عورتوں کے درمیان تم عدل کر ہی نہیں سکتے، تم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ نہیں سکتے آپ شور ہے تو پھر یہ آپشن ہی بند کر دو نا، یہ کر نہیں سکتے بھائی شادی ایک سے زیادہ. تو یعنی ایک طرف وہ کہنا اور ایک طرف یہ کہنا، یہ تو سیدھا سیدھا کانٹرڈکشن ہے. اس میں سچ والا جی پہلے بیوی کو کتنا برا بولا جا رہا کہ وہ بدصورت ہو گئی، وہ بوڑھی ہو گئی، یہ نئی والی جوان ہے، یہ خوبصورت ہے، اس سے دل اتر گیا. تو یہ قرآن میں بولنے کی باتیں ہیں، یہ انسانوں کی رہنمائی ہے اس میں، یا بھڑکانا ہے انسانوں کو؟ نہیں، سیدھی سی بات بھڑکانے والی بات ہے نا. یعنی ایک مومن مرد کو یہ کہنا قرآن کی طرف سے کہ یہ حکم دینا ہے کہ تم اپنی پسند کی جو ہے 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرو. اچھا، اب ایک مومن مرد کیا کرے؟ آلریڈی اس کے پاس بیوی ہے، تو چونکہ قرآن کا حکم ہے جی کہ جو ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، یہ قرآن کا حکم ہے، آرڈر ہے اللہ میاں کا. تو اگر کوئی مومن اللہ میاں کا آرڈر جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اگر گھر میں 2 اور بیویاں لے کے آ جائے اپنی پسند کی، تو ظاہر بات ہے وہ جو ہے اللہ میاں کے آرڈر کو جو ہے وہ اس نے فالو کیا نا. اور اس کے بعد پھر اللہ میاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں کے درمیان تم چاہ کے بھی جو ہے عدل نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے بھائی، جب عدل کر ہی نہیں سکتے تو ٹھیک ہے، میں جو ہے کرنا چاہتا ہوں 3 4. بات تو ہے نا. یا تو پھر یہ جو ہے اس کو ہم جو ہے کانٹرڈکشن کہیں گے، یا پھر یہ ایک بے ڈھنگا انداز ہے. ایک وقت تو تم کچھ کہہ رہے ہو، دوسری طرف جو ہے دوسرے وقت میں کچھ اور کہہ رہے ہو. دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ اور یدی تم اپنی پتنیوں کے بیچ نیائے کرنا چاہو تو بھی ایسا کداپی نہیں کر سکو گے، اتہ ایک ہی کی اور پورنتہ جھک نہ جاؤ اور شیش کو بیچ میں لٹکی ہوئی نہ چھوڑ دو. اور یدی اپنے ویوہار میں سدھار رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، نسندہ اللہ اتی کشماشیل اور دیاوان ہے. والا جی مسلم عورتوں نے تو یہ سورہ نساء پڑھ کے اسلام کو بڑے اطمینان سے چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے بولتے. نہیں ہے کیا بھائی؟ اس میں ہمارے خلاف ہے ایسا بولیے آپ. نہیں ہے، نہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں یہ ہمارے خلاف ہے. بھئی ہم کو جو ہے ایک ایسا لالی پاپ دیا گیا ہے کہ بولتے نا بچوں کو لے آ کر جو ہے میٹھا میٹھا لالی پاپ دکھا کر ان کو کڑوا جو ہے کڑوی گولی کھلا رہے ہیں. بھئی سورہ نساء میں عورتوں کے لیے کڑوی گولی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ہے؟ کوئی میٹھی بات تو ہے نہیں. حق تو دبا دیے گئے، پورے حق پامال کر دیے گئے، ان کے کچھ نہیں رکھے ان کے پاس. یعنی اگر کسی کے پاس انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا ان کو، ان کے بات میں کہ ان کے دوسری تیسری نمبر کی جب وہ ہو جائے گی بیوی کا نمبر ان کا، تب ان کے ساتھ کیا کرنا، یہ باتیں ہیں اس میں. ان کی ادھیکار کہاں ہے اس میں؟ نہیں دیکھیے کہ آلریڈی ایک کے پاس ایک بیوی ہے، ایک مومن کے پاس، مان لو اس کے ساتھ اس نے 10 12 سال گزار لیے. اب اس کو بڑھاپے میں جو ہے یہ خواہش جاگی کہ یار جو ہے میں اور 2 کر لوں، کیونکہ وہاں پر کہیں جو ہے پڑی ہوئی ہیں کچھ ایسی بے سہارا عورتیں، ان میں سے میں اپنی من پسند کی جو ہے 2 عورتیں لے کے آؤں گا. اور ہو سکتا ہے بیک وقت ایک دن کے جو ہے گیپ سے وہ 2 نکاح کر لے، کر کے گھر میں لائے یا پھر کسی اور جگہ رکھے. تو اب ایسی صورت میں یہ 2 بیویاں جوان بھی ہیں، نئی بھی ہیں، تو اب جو ہے اس کا طبعی رجحان یا پھر ایک نیچرلی جو ہے ادھر اس کا جھکاؤ ہوگا نا. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہنا کہ تم چاہ کے بھی ان میں عدل نہیں کر سکتے، تو یہ اس کو ایک طرح کا پروانہ مل گیا نا بھائی، چھوٹ مل گئی. ابھی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نہیں کر سکتے، تو عدل اگر مجھ سے نہیں بھی ہو رہا تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ بھائی بڑی بیوی کو میں زیادہ جا کر جو ہے کیا ہے بھائی تمہیں کیا چاہیے، ٹھیک ہے ایک 8 دن کا جو ہے میں اناج دانا پانی جو ہے ڈال کر میں وہاں سے نکل جاتا ہوں. بھائی تم کو کیا کھانا ہے؟ تم کو روٹی کھانا ہے، چاول کھانا ہے، میں تم کو جو ہے کچھ لا کے سبزیاں دے دیتا ہوں، تیل وغیرہ دے دیتا ہوں، جو پکاؤ کھاؤ، تمہیں جیسے چاہ رہنا ہے رہ لو. اب میں یہ 2 نئی نویلی جو بیویاں مجھے مل گئی، میں ان کے ساتھ گلچھرے اڑا رہا ہوں. اب بتاؤ بھائی قرآن کے حکم کو فالو کر رہے ہیں نا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے.
ایک طرف تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم 2 3 4 نکاح کرو، اور پھر یہ بھی یعنی اس طرح کی بات بھی کہہ دے رہا کہ تم چاہ کے بھی جو ہے ان کے بیچ میں عدل نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے، جب عدل کر ہی نہیں سکتے تو مجھے پھر عدل کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ زیادہ سے زیادہ میں ان کو، بس ختم ہو گئی، میں اس کو کھانے پینے کا کچھ بندوبست کر کے وہاں سے نکل جاتا ہوں، میرا سارا ٹائم نئی بیویوں کے ساتھ گزرتا، تو اس کا مطلب میں قرآن کے خلاف نہیں کر رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ یہ کیسی لینگویج ہے یہ؟ نہ جاؤ اور شیش کو بیچ میں لٹکی ہوئی نہ چھوڑ دو. بھائی ٹھیک ہے، لٹکی ہوئی نہیں، دیکھیں انداز تو خیر ویسے ہی ہے، اس میں جو الفاظ آئے ہیں بالکل ہی بےہودہ الفاظ ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے یعنی یہ شوہر کیا کرے گا، لٹکی ہوئی نہ چھوڑ کر اس کو ایک ہفتے میں ایک چکر لگائے گا، جا کے کیا ہے ایک آدھے گھنٹے میں جو بھی اس کے کھانے پینے کا جو بندوبست ہے کرنا وہاں سے نکل جائے گا، بس ختم. تو اس کو لٹکا ہوا تو نہیں چھوڑا نا بھائی. اور یہ پورا فل ٹائم یہ 2 بیویوں کے ساتھ گزارا ہوا، تو اس کے باوجود اب وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ تم چاہ کے بھی جو ہے ان کے بیچ میں تم عدل نہیں کر سکتے. یعنی قرآن کے مطابق اب دیکھیں ہمارے عام طور پر لوگ جو کیا کہتے تھے، نہیں بھائی تمہارے پاس اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک دن اس کے پاس گزارو، ایک دن اس کے پاس گزارو. تم اگر مان لو 1 کلو سبزی اگر یہاں دے آئے ہو تو وہاں پر بھی ایک سبزی، اگر 1 کلو مٹھائی یہاں لے آئے ہیں تو وہاں پر بھی 1 کلو مٹھائی ہونا چاہیے. اگر مان لو اس کو کپڑے بنائے ہیں تو اتنی ہی جو ہے تعداد کی، اتنی ہی ویسی ہی کوالٹی کے کپڑے اس کو بھی بناؤ، تو اسے کہیں گے عدل. مگر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے بھائی. اور پھر مودودی صاحب یہ تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ان کو لٹکا ہوا مت چھوڑو. ہاں ٹھیک ہے، میں ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے جاتا ہوں، اس کی جو ہے جو بھی ضرورت پورا کرتا ہوں نکل جاتا ہوں، میں نے اس کو لٹکا ہوا تو نہیں چھوڑا ہے نا بھائی. یہ چھوٹ خود قرآن جو ہے مومن کو دے رہا ہے نا، مرد کو دے رہا ہے نا، شوہر کو دے رہا نہیں دے رہا؟ بالکل. دیکھیں انہوں نے جی فرسٹ فٹ نوٹ میں کہتے ہو کیونکہ وہ سوابھاوک ہے کہ من کا آکرشن کسی ایک اور ہی ہوگا. ارے آپ خود بول رہے کہ جو جو آپ کو پسند ہے ان سے کر لو، پھر ایک اور کیسا ہوگا من کا آکرشن؟ ہاں من تو کا چنچل ہے نا، آکرشن بھی ہوگا. اور پھر آکرشت ظاہر ہوگا بات من. ہے یعنی قرآن یہ کہہ دیا ہے کہ تم چاہ کے بھی چاہے کچھ ہو جائے تم عورتوں کے بیچ میں عدل نہیں کر سکتے. اور پھر وہ جو ہے شروع کی آیت میں کہا گیا کہ جو ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، وہ کیا ہے یعنی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم جو ہے تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے پھر تو ایک پہ گزارا کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لونیاں تمہارے پاس جتنی چاہے رکھ سکتے ہیں. بیوی ایک ہی رہے گی، یعنی منکوحہ ایک رہے گی، اور مملوکہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، کیونکہ مملوکہ کے معاملے میں عدل اور انصاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا بھائی. جو مملوکہ ہے وہ کوئی جو ہے گائے بکری کی طرح بیچاری، اس کو ایک جگہ کہیں کمرے میں ڈال دو، اس کو کھانے کو ڈال دو، بس وہ کھائے کی رہے گی، اور کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کے لیے تو کوئی حق کا جو ہے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے. لیکن یہاں اس آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے پاس اگر جو ہے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور ان میں اگر تم جو ہے عدل نہیں کر سکتے تو ظاہر بات ہے تم عدل کر بھی نہیں سکتے. زیادہ سے زیادہ پہلی بیوی کو تم گزرا کھانے کو اور پینے کو دے دو، اس کے بعد جو مرضی کرو، تم کو چھوٹ ہے نا. دوسری فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ لٹکی ہوئی نہ چھوڑ دو، اور یدی اپنے ویوہار میں سدھار، تو یہ سدھار پہ دوسری فٹ نوٹ ہے، ارتھات جس میں اس کے پتی کی روچی نہ ہو اور نہ ویوہارک روپ سے بنا پتی کے ہو. اچھا اس میں کیا شرمندگی، ایک آدھی عورت اگر بنا پتی کے رہ جائے تو کیا اس کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ یعنی دیکھیں بھائی کسی نہ کسی کے قلعے میں رکھنا ضروری ہے. نہیں، اور ایک بات دیکھیے کہ ایک شخص اس کا پتی ہے اور وہ ہفتے میں ایک بار آ کر اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر کے نکل جا رہا، وہ اپنا پتی ہونے کا حق کسی اور لحاظ سے ادا بھی نہیں کر رہا،
تو ایسی پتنی کے لیے ایسا پتی کیا ویلیو رکھتا ہے بھائی؟ لیکن قرآن اس کی پرمیشن دے رہا ہے آپ کو. بھائی میں لٹکا کے نہیں چھوڑ رہا ہوں نا، میں اس کو کھانے پینے کو دے رہا ہوں. ہے نا؟ جی آیت نمبر اور اس کی طرف کا اٹریکشن ختم ہو گیا. اب ختم ہو گیا اٹریکشن اس کا. کیونکہ مودودی صاحب خود جو ہے بتا رہے ہیں، سمجھو یہ اس کا جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ اس کو کوئی مرض ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، اس کا اٹریکشن نہیں ہے. اس کی جو ہے صورت شکل بھی اب وہ نئی نویلی جو آئی ہے اس کے مقابلے میں کم ہے، کم یعنی اس کی اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، تم کو جو ہے اجازت ہے بھائی، تم جو ہے ویسے بھی عادل نہیں کر سکتے تو جو ہے اس کے بغیر ہی کام چلاؤ، تم کو تو چھوٹ ہے. اچھا 130 میں کہا جا رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے. کیا کہیں، اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے. یعنی اگر وہ دونوں ایک دوسرے کی جو ہے یعنی مان لو، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ایک دوسرے کو محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. یعنی مان لو وہ جو پرانی والی بیوی ہے، اب وہ جب دیکھ لی کہ یار جو ہے اس کو آلریڈی دو نئی نویلی دلہنیں مل گئی ہیں، اب یہ ظاہر بات ہے اب میرے ساتھ تو جو ہے نہیں رہے گا، تو اب ایسی صورت میں وہ پہلی والی بیوی اس سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس کو طلاق دے دو. کیا اچھا حل نکالے دیکھیے بھائی. تم جو ہے اب جو ہے تم آپس میں سپریشن لے لو. جی ہاں، اس کے ساتھ سپریشن لے لو. کیا اچھا حل ہے، کیسا سلوشن ہے دیکھیے. اس کو دو نئی نویلی دلہنیں مل گئی تو اب پرانی والی یہ کہے کہ بھئی میں اب ظاہر بات ہے اب انہیں میرے ساتھ جو ہے نہ تو رہنا چاہے گا اور نہ میرے ساتھ جو ہے اس کو کوئی خوشی مل سکتی ہے. تو ایسی صورت میں پہلی والی بیوی اگر اس سے الگ ہونا چاہے تو ٹھیک ہے بھئی، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ اگر چاہے تو جو ہے اپنے وسیع دامن سے، اپنی وسیع قدرت سے ان دونوں کو کیا کرے گا، محتاجی سے بچا لے گا، بے نیاز کر دے گا. کیا اللہ ہے؟ اللہ کیسا ہے دیکھیں. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ اور یدی دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ پرتیک کو اپنی دیا سے دوسرے سے نشچنت کر دے گا اور اللہ بڑا ادار تتوجھ ہے. بھی یہی ہے. ارتھات یدی نبھاؤ نہ ہو سکے تو وواہ بندھن میں رہنا آوشک نہیں، دونوں الگ ہو جائیں اللہ دونوں کے لیے پتی تتھا پتنی کی ویوستھا بنا دے گا. کیا بنائے گا یار، اللہ بنائے گا. اچھا آیت نمبر 131 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اچھا یہاں پھر وہی بات آ گئی، آسمانوں اور زمین کی ملکیت، یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. آسمان اور زمین، یہ سارے آسمان زمین کس کے ہیں بھائی؟ اللہ کے ہیں، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے. تم لوگ بھول گئے تھے نا، پھر میں یاد دلا رہا ہوں. اچھا تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے. ایک ہی آیت میں دو بار ایک ہی بات کو دہرایا گیا. اوپر یہ آیت شروع کیسے ہو رہی ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اس کے بعد پھر اسی آیت کے اندر فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کیا انداز ہے یار، کیا انداز ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایک آیت میں دو بار، حالانکہ ابھی ہم کل پڑھ چکے تھے کہ زمین و آسمان کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں.
اس کے بعد پھر ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا، پھر ایک آیت آ گئی اس میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اچھا یہ بھی کافی نہیں، بلکہ ایک ہی آیت میں وَلِلَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اچھا یہ بھی کافی نہیں ہے، اب اس کے بعد آیت نمبر 132 میں دیکھیں، پھر ایک آیت آئی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. 132. آپ سمجھ رہے ایک ہی بات بول رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہیں ذرا؟ کیا پروویژن ہے اتنے خود دہرانے کا؟ اچھا کون بھولا تھا اس میں سے؟ ڈاؤٹ کون کر رہا تھا جو بار بار آپ اس کے ہیمرنگ کر رہے؟ نہیں، ہیمرنگ کے علاوہ بھی اب دیکھیں کہ اس کا یہ بار بار اس بات کو دہرانے کا آخر کیا تک ہے، کیا تک ہے؟ یعنی اللہ کتنا اتاولا ہے کہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آسمان زمین میرے ہیں، آسمان و زمین میرے ہیں. یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ کسی جو ہے شادی کے موقع پر آپ گئے ہیں، وہاں نوشا جو ہے ہر کسی سے گلے مل رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شادی میری ہو رہی. میرا نکاح ہے، میرا نکاح ہے، یہ نکاح میرا ہے، یہ شادی میری ہو رہی ہے، بار بار کہہ رہا. جس کسی جو ہے وہ باراتی سے، جس کسی سے بھی وہ گلے ملتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ جو ہے یہ شادی میری ہے یار. کیا کیا ایسے موقع پر آپ اس نوشا، اس دولہے کے بارے میں کیا خیال کریں گے بتاؤ؟ جی ہر تھوڑی تشویش کیوں ہے؟ ہر تھوڑی دیر میں کہتا ہے کہ جو ہے یہ زمین آسمان میرے ہیں. کیا خیال ہے؟ اچھا لیکن کم سے کم نوشا بار بار دوہرا بھی رہا تو واقعی نوشا کی شادی ہے اور نوشا ہی کی وہ بیوی ہے اور نوشا ہی کا نکاح پڑا گیا. نکاح ہے جی. یہاں تو سراسر جھوٹ بول رہی ہے حضرت، ان کا کچھ ہے ہی نہیں میرے ہے فطر السماوات والارض. یہاں پر ہمارے ایک بھائی نے لکھا انڈر کانفیڈنٹ گاڈ، بالکل صحیح بات ہے. یعنی ایک ایسا گاڈ جس کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے، تو انہیں ہر تھوڑی دیر کو اپنی بات کو دہراتا ہے تاکہ کوئی جو ہے اس پر شک نہ کرے، ہے نا؟ بالکل یار. اچھا یہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ والی بات قرآن میں آپ کو بے شمار جگہوں پر ملے گی. یعنی ہر جگہ یہ کہا گیا کہ یہ آسمان اور زمین میرے ہیں، آسمان اور زمین میرے ہیں. ارے یار کیا 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 جو ہے عجیب معاملہ ہے. میرے خیال سے یعنی شاہجہاں نے تاج محل بنایا، اس نے خود بھی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا گا کہ یہ میں نے بنایا. حالانکہ دنیا ساری جانتی ہے کہ تاج محل کو چاہے جو بھی بنایا، لیکن اس نے بھی خود بھی جو ہے یہ بات نہیں کہی ہوگی. لیکن اللہ میاں ہر تھوڑی دیر میں جو ہے کہتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین کو میں نے بنایا یا میرے ہیں، میرے ہیں. تو اب دیکھیں ایک ہی آیت میں دو بار وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دو بار آ گیا. تو یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی. اچھا وہ کیا ہدایت کی تھی؟ کہ اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں. یعنی پہلے والوں کو بھی یہی ہدایت کی تھی اور تم کو بھی یہی ہدایت کی تھی کہ بس اللہ سے ڈرتے رہو. کیا یار، یعنی ایک کتاب میں کیا بات کہی گئی پہلی والی کتاب میں بھی، اور ابھی تمہاری بات کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور اگر کیا ہے تم جو ہے تم کفر کرو گے تو پورے آسمان اور زمین اللہ کی ہے. سارے آسمان اور زمین کی ہے، کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہندی والے کہہ رہے ہیں جی تتھا اللہ ہی کا ہے جو آکاشوں اور دھرتی میں ہے، اور ہم نے تم سے پورو اہل کتاب کو تتھا خود تمہیں آدیش دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو. یدی تم کفر اوگیا کرو گے تو نسندے جو کچھ آکاشوں تتھا دھرتی میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے تتھا اللہ نسپر پرشنست ہے. خالی کاما لگا کے دو بار بول دی آکاش اور دھرتی اللہ ہی کی ہے.
اچھا وہ جو بول دیا کافی نہیں ہے، پھر آیت نمبر 32 میں پھر اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. آیت نمبر 32 میں ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ہاں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ اس کارسازی کے لیے یعنی کافی ہے. یعنی اللہ اس کا وکیل ہے یا اس بات پر جو ہے وہ کافی ہے. کیا معاملہ ہے یار؟ یعنی اللہ فضولیات. جی اب آپ دیکھیے کہ فضولیات سے بھرا ہوا کلام، اس میں کام کی بات تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فضول باتوں کو اتنی بار ریپیٹ کیا گیا. فضول باتوں، لا حاصل باتوں کو، جس کا کسی سے کوئی لینا دینی ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی باتیں بھری پڑی ہیں قرآن میں. اب آپ جو ہے قرآن کے اندر کام کی باتیں ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جائیں گے. مہینوں کے بعد ایک آدھ بات کوئی تو بھی کام کی آپ کو نظر آئے گی، ورنہ تو فضولیات جو ہے بھری پڑی ہیں، بھری پڑی ہیں. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اللہ ہی کا ہے جو کچھ آکاشوں تتھا دھرتی میں ہے، اور جو اللہ کام بنانے کے لیے بس ہے. اچھا آیت نمبر 133 ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے. اچھا کس کو لے کے آئے گا بھائی؟ ڈائناسورس کو. اللہ میاں کو ڈائناسورس کا تو کوئی پتہ ہے نہیں، کس کو لائے گا؟ ہاں کس کو لائے گا؟ بولتے نا یعنی سچ اگر والا وہ جی، کئی جی تبلیغ جماعت والے بھی بولتے ہیں کہ یہ نبیوں والا کام ہے، یہ اللہ والا کام ہے. اگر میری امت میں سے کوئی یہ کام نہیں کرے گا تو اللہ غیر امتیوں کو کھڑا کرے گا یہ کام لینے کے لیے. اچھا کس کو کھڑا کرا بھی اب تک؟ بھائی امتی تو یہ نہیں ہے کر نا رہے جو نا کام. ہاں یہ سبری مالا کے جیسے لوگ ہیں نا جو دوسرے مذہب سے اسلام میں آتے اور پھر دعوت کا کام کر رہے، کھڑا کرا نا اللہ نے ان کو. اچھا 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 ہاں جی صحیح بات ہے. آج کل ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے یار. پہلے تو بہت دھوم چل رہی تھی، اب بالکل ہی جو ہے معاملہ ڈم ہو گیا ان کا. وہ ایک تو صاحب وہ ذاکر نائک کے ساتھ بھی آتے، وہ یہودی تھے پہلے، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ داڑھی والے صاحب. ہاں 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 جی جی اچھا وہ کتنا کام کیے انہوں نے بھی. اچھا پہلے یہودی تھے، پتہ نہیں کیا سوچ کے آئے جی ہوں، یہودی تھے نہیں تھے. ٹھیک ہے بھائی. ایک اس میں ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں 134 حضرت؟ آ گئی سر. 134. ہندی ہو گیا نا. ہاں اچھا 134 میں کہا گیا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص محض ثواب دنیا کو اس میں اصل میں ثواب دنیا کا ہونا چاہیے، جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا جو ہے بدلہ یا دنیا کا ثواب، تو اصل میں اللہ کے پاس دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے. اور اللہ تو کیا ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اس کے فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں حضرت. اچھا اتنا لمبا چوڑا فٹ نوٹ ہے. بالعموم قانونی احکام بیان کرنے کے بعد اور بالخصوص تمدن معاشرت کے ان پہلوؤں کی اصلاح پر زور دینے کے بعد جن میں انسان اکثر ظلم کا ارتکاب کرتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کی چند پر اثر دلیلوں میں ایک مختصر واعظ ضرور فرمایا کرتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفوس کو ان احکام کی پابندی پر آمادہ کیا جائے. اور چونکہ عورتوں اور یتیم بچوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کی ہدایت کی گئی تھی، لہٰذا اس کے بعد ضروری سمجھا گیا کہ چند باتیں اہل ایمان کے لیے ذہن نشین کر دی جائیں. اچھا ایک یہ کہ تم کبھی اس بھلاوے میں نہ رہنا کہ کسی کی قسمت کا بنانا اور بگاڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے،
اگر تم اس سے ہاتھ کھینچ لو گے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تمہاری اور اس کی سب کی قسمتوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے پاس اپنے کسی بندے یا بندی کی مدد کا ایک تم ہی واحد ذریعہ نہیں ہو. اس مالک زمین و آسمان کے ذرائع بے حد وسیع ہیں، اور وہ اپنے ذرائع سے کام لینے کی حکمت بھی رکھتا ہے. دوسرے یہ کہ تمہیں اور تمہاری طرح پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کو ہمیشہ یہی ہدایت کی جاتی رہی ہے کہ خدا ترسی کے ساتھ کام لو. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب کہ جس مسلمان عالم کو یا جس کسی کو دیکھو پچھلی تمام امتیں مل کے کہتا ہے، اچھا پچھلی تمام امتیں کون سی ہے بھائی؟ کیا کوئی جو ہے اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ بھئی یہود اور نصارہ کے بارے میں تو یعنی خود یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس نبی کو اور اس کتاب کی جو ہے جو باتیں ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. یعنی وہ لوگ خود اپنے آپ کو اس شخص سے اور اس شخص کی کتاب سے اپنے آپ کو الگ کر لیے. جب وہ لوگ تم کو نہیں مانتے تو تم ان کو کیوں مان رہے ہو بھائی؟ ان کو تم اپنا کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ وہ تو تم کو انڈورس ہی نہیں کر رہے ہیں. اور پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہود و نصارہ کو بھی آپ لیتے ہیں تو کل ملا کر یہ ایک ہی سلسلہ جو یہ ہے یہود سے جو ہے شروع ہوتا ہے اور اسلام پہ جو ہے آ کے رک جاتا ہے. دنیا کی وہ ساری آبادی جو کہ مڈل ایسٹ سے باہر رہی ہے، وہاں کون سی امت ہے، وہاں کون سا نبی، وہاں کون سا رسول آیا آج تک؟ یعنی ہمارے ایون کیا نام ان کا جو ہے جاوید غامدی صاحب بھی یہ اس بات کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں ایک ایک نبی ایک ایک رسول آیا ہے اور ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں، ان کا پیغام ہر جگہ موجود ہے، ایسے بتاتے ہیں. ارے بھائی غامدی صاحب، خود آپ جس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں وہاں کون سا نبی کون سا رسول آیا بھائی؟ میں حیران رہ جاتا ہوں. یعنی جس کسی کو دیکھو وہ اسی بات کو دہراتا ہے. یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ پچھلی تمام امتیں کون سی بھائی؟ بھارت میں کون سی امت آئی؟ چین میں کون سی آئی؟ جاپان میں، آسٹریلیا میں، رشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں کب آئی؟ کون سا رسول، کون سا نبی آیا؟ وہ کون سی امت کی بات کرتے ہیں؟ عجیب معاملہ ہے یار. جس کسی کو دیکھو یہی پرانا جو ہے ایک دم گھسا پٹا راگ جو ہے الاپے جاتا ہے. اب یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طرح پچھلے تمام انبیاء کی امتوں، کون سی انبیاء کی کون سی امت کہاں آئی بھی ذرا بتاؤ؟ کون سا نبی کہاں آیا اور کون سے نبی کی کون سی امت ہے؟ عجیب معاملہ ہے یار، عجیب معاملہ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر مڈل ایسٹ کو آپ بازو رکھ دیں تو دنیا کا 95% حصہ کسی نبی اور کسی رسول کی کسی نام، کسی کتاب، کسی پیغام سے بالکل خالی پڑا ہے. جبکہ مڈل ایسٹ کے باہر ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہاں لوگ، ان کی تہذیبیں، ان کی جو ہے ان کا اپنا تمدن، ان کی اپنی کیا کیا جو ہے ان کی خصوصیات رہی ہیں. مگر یہ مسلمان علماء کی جو ہے وہی پرانی گھسی پٹی جو ہے وہ کیسٹ چلاتے ہیں پچھلے تمام انبیاء کی تمام امتیں. کون سے نبی کی کون سی امت بھائی؟ عجیب عجیب معاملہ ہے یار. جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ابھی بہت لمبی چوڑی فٹ نوٹ لکھے بھائی. بہت لمبی چوڑی فٹ نوٹ کسی کام کی نہیں ہے یار اس میں. جی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ہندی والے بابا؟ جو سانسارک پرتیکار، جی جو سانسارک پرتیکار بدلا چاہتا ہو تو اللہ کے پاس سنسار تتھا پرلوک دونوں کا پرتیکار بدلا ہے، تتھا اللہ سب کی بات سنتا اور سب کے کرم دیکھ رہا ہے. اچھا، اللہ سب کی بات سنتا اور سب کے کرم دیکھ رہا ہے، بہت اچھی بات. اچھا یہاں دیکھیں آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے
ایمان والو کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے. اے ایمان والو پوری قوت سے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم کیا کرو؟ قسط کو یا جو ہے عدل کو قائم کرو، اللہ کے گواہ بن کر، خواہ یہ انصاف کی بات اور شہادت تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے یا تمہارے قرابت داروں کے، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے، اللہ ہی دونوں کا پشت پناہ ہے. تو تم خواہشات کی پیروی نہ کرو مبادا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ. اگر تم زبانوں کو مروڑو گے یا اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے. اس میں جو بات آئی ہے، اس آیت کا پہلا حصہ واقعی جو ہے اس میں ایک پرکشش بات ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو تم عدل کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی جو ہے شہادت دیتے، اللہ کی گواہی دیتے ہوئے، اللہ کی خاطر گواہی دیتے ہوئے تم کھڑے ہو جاؤ. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اچھا، اللہ کی گواہی دیتے ہوئے ولو علی انفسکم، اگر یہ گواہی یا یہ عدل کا معاملہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا تم پر جو ہے یہ جو ہے یہ بات اگر تم پر بھی اگر ہو رہی ہے تو اپنے بھی خلاف تم کھڑے ہو جاؤ. یا ابل والدین والاقربین، یا اپنے ماں باپ یا اپنے جو ہے جو قرابت دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے خلاف بھی اگر جا رہی ہے تب بھی تم کو جو ہے انصاف کا یا عدل کا ساتھ دیتے ہوئے کھڑا ہونا چاہیے. یہ ایک اچھی بات ہے، یہ واقعی جو ہے ایک پرکشش بات ہے جو کہ قرآن میں آئی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ بات بھی اہل ایمان سے کی جا رہی ہے نا. انسان کے جو ہے اس کا مخاطب انسان نہیں ہے، اہل ایمان ہے. یہ بات اصل میں ایمان والوں کو جی انصاف سے مراد وہ انصاف نہیں ہے کہ جو انسانی معاشرے میں جس کو انصاف سمجھا جاتا دنیا میں. نہیں، وہ نہیں ہے. انصاف سے مراد ان کا انصاف سے مراد وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں آیا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص اگر شرک کرنا چاہے، ایک شخص اگر کفر کرنا چاہے تو وہ کفر یا شرک کرنے والے کا انصاف الگ ہے، قرآن کا انصاف الگ ہے. بھئی قرآن کی نظر میں سب سے بڑا انصاف، سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کی عبادت کرے. اب دوسرا شخص ہے جو ہے اللہ کی عبادت کرنا نہیں چاہتا، تو بھلے دنیا کا کتنا بڑے سے بڑا انصاف، بڑے سے بڑا منصف بھی کیوں نہ ہو، اس کی بات کی جو ہے کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بات ختم ہو گئی. پھر یہ پیغام انسانوں کے لیے نہیں ہے، صرف اہل ایمان کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے نا بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی بات بھی مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ پوری دنیا میں مسلمان آج بھی 20% ہیں، باقی کے 80% لوگوں کے لیے اس قرآن میں کیا ہے کام کی بات کیا ہے بھئی ظاہر بات ہے یہ بات ایک مومن کے لیے تو اٹریکٹیو ہو سکتی ہے، کیونکہ جب قرآن یہ کہے گا کہ عدل کا معاملہ جب ہوگا تو اس میں سب سے پہلے اللہ کو حاضر و ناظر جاننا ہے یا اللہ پر ایمان لانا ہے. تو ظاہر بات ہے دنیا کے 80% لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. تو اب وہ ان کے نزدیک اگر کوئی چیز انصاف والی ہے بھی، اگر کوئی عدل والی ہے بھی، تو اس آیت کے مطابق یعنی یہ بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے نا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس میں فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں مودودی صاحب، یہ فرمانے پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ انصاف کی روش پر چلو، بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علمبردار بنو. تمہارا کام صرف انصاف کرنا ہی نہیں بلکہ انصاف کا جھنڈا لے کر اٹھنا ہے. تمہیں اس بات پر کمر بستہ ہونا چاہیے کہ ظلم مٹے اور اس کی جگہ عدل و راستی قائم ہو. عدل کو اپنے قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام یہ ہے کہ وہ سہارا تم بنو. اب دیکھیں، اگر مومن جو ہے عدل قائم کرنے کے لیے اگر جھنڈا لے کر اٹھ کھڑا ہوگا تو اب آپ جو ہے دنیا کی خیر مناؤ،
مومن جو ہے جب یہ کام کرنے لگے گا تو وہ سب سے پہلے اللہ کی حکومت جو ہے وہاں نافذ کرے گا دنیا میں. وہ کہے گا کہ جو ہے یہ ہے اللہ کا ڈنڈا، یہ اللہ کی کتاب کی شکل میں اس کتاب کو نافذ کرنا چاہتا ہوں. تو اب یہ کیا خاک ہوگا عدل وہاں پر؟ مومن تو مومن کی آنکھوں پر تو ایمان کی یعنی ایمان کی عینک ہوتی نا بھائی. وہ اس کے علاوہ نہ سوچ سکتا ہے نہ کچھ اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے. بات ختم. اچھا، آیت نمبر اس میں فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں یعنی تمہاری گواہی محض خدا کے لیے کافی ہونی چاہیے، کسی کی روح رعایت اس میں نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذاتی مفاد یا خدا کے سوا کسی کی خوشنودی تمہارے مد نظر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، تمہارا اپنا جو ہے جو تراشیدہ خدا ہے جس کا نام تم نے اللہ رکھا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی خاطر ہی تو ہوگا نا. تم خود بھی یہ چاہو گے کہ جو ہے اس کی طرف سے ایک کتاب آئی ہے اور اس کی کتاب میں قوانین ہیں اور یہ الہی قوانین کہلاتے ہیں. تو دنیا میں جتنے انسانوں نے جو ہے جو قوانین بنائے ہیں ان کو ہٹاؤ اور وہاں پر اللہ کے قانون کو جو ہے لاگو کرو. ایک مومن یہی کہے گا نا. ایک مومن ہوتے ہوئے کیا وہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہٹا کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو جو ہے وہاں نافذ کرنا چاہیے؟ کیا ایک مومن اس بات کی گواہی دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ ایمان والو، نیائے کے ساتھ کھڑے رہ کر اللہ کے لیے ساکشی گواہ بن جاؤ. یدیپی ساکش گواہی تمہارے اپنے اتھوا ماتا پتا اور سمیپ ورتیوں کے ورد ہو. یدی کوئی دھنی اتھوا نردھن ہو تو اللہ تم سے ادھک ان دونوں کا ہتیشی ہے. اتہ اپنی منوکانکشا کے لیے نیائے سے نہ پھرو. یدی تم بات گھما پھرا کر کرو گے اتھوا ساکش دینے میں کتراؤ گے تو نسندہ اللہ اس سے سوچیت ہے جو تم کرتے ہو. اچھا، آیت نمبر 136 اس میں کہا گیا، اب آپ دیکھیے اس میں ذرا کچھ اور بات آئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اچھا، اس آیت میں مومن اور کافر کی ڈیفینیشن کی گئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے، اس میں بات کیا کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر. یہ کیسی بات ہے؟ ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. آپ سمجھے بات کو؟ یہ اہل ایمان کو والے بھی جی اہل ایمان کے لیے بھی ابھی کچھ اور ایک سٹیپ باقی تھی جو یہ کرنے کو کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے، ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو کہ اس نے اتارا، علی رسول ہی، اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی جو کہ اتارا اس نے اس سے پہلے. یعنی اس الکتاب پر بھی ایمان لاؤ جس نے جو ہے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور اس الکتاب پر بھی ایمان لاؤ جو کہ اس سے پہلے اتاری ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ایک ہی آیت میں دو الگ الگ کتاب کا کیا مطلب، الگ الگ کتاب کا کیا مطلب، اور دونوں بھی الکتاب ہے. آپ سمجھے؟ یہ کہنا کہ وہ کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کہ اس نے اتارا ہے اپنے رسول پر، اور اس الکتاب پر بھی ایمان لاؤ جو کہ اس رسول سے پہلے اتارا. اب سوال یہ ہے کہ رسول سے پہلے الکتاب کون سی ہے اور رسول پر الکتاب کون سی ہے؟ دو الکتاب ہے. الکتاب کتنے ہیں؟ بات کرنے کا طریقہ دیکھو آپ، کنفیوزنگ ایک جگہ یہ بھی آیا نا جی سچ والا جی،
اے ایمان والو ایمان میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہاں وہ بھی ایسا ہی ہے. نہیں، بات کرنے کا دیکھیں اس کے دماغ قرآن کے بولنے والے کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس ایک یا تو ووکیبلری کی کمی ہے یا پھر جو ہے لفظوں کو ٹھیک سے جوڑ کے وہ اپنی بات کو پیش نہیں کر پاتا. یہ کہنا کہ ایک الکتاب اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور ایک الکتاب اس رسول سے پہلے نازل کی، تو کتنے الکتاب کتنے ہو گئے؟ الکتاب کتنے ہو گئے؟ اور پھر یہ کہنا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ پر، جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اس کے جو ہے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ جو ہے گمراہی کے معاملے میں بہت دور کا گمراہ ہو گیا. یہ عجیب معاملہ ہے. یعنی ایک شخص جو ہے جب انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے اللہ کا بھی، فرشتوں کا بھی، کتابوں کا بھی، رسولوں کا بھی اور آخرت کا دن کا، تو یہ قرآن کا جو ہے اسٹیٹمنٹ دیکھیں کتنا ڈھیلا ڈھالا ہے. یعنی باقاعدہ جب انکار کر رہا سب کا، اللہ کا بھی، فرشتوں کا بھی، کتابوں کا بھی، رسولوں کا بھی اور آخرت کا دن کا بھی، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو ہے وہ بہت دور کی طرف بھٹک گیا. کیا یہ کافی ہو گیا؟ کافی ہو گیا. اس کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں ایمان لانے والوں سے کہنا کہ ایمان لاؤ بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن دراصل یہاں لفظ ایمان دو الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی انکار کے بجائے اقرار کی راہ اختیار کرے، نہ ماننے والوں سے الگ ہو کر ماننے والوں میں شامل ہو جائے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مانے اسے سچے دل سے مانے، پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ مانے، اپنی فکر کو، اپنے مذاق کو، اپنی پسند کو، اپنے رویے کو اور اپنی چلن کو، اپنی دوستی کو اور اپنی دشمنی کو، اپنی سعی و جہد کو کے مصرف کو بالکل اس عقیدے کے مطابق بنا لے جس پر وہ ایمان لایا ہے. آیت میں خطاب ان تمام مسلمانوں سے ہے جو پہلے معنی کے لحاظ سے ماننے والوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے مومن بنے. حالانکہ اب یہ جو ہے اللہ میاں کی ابا کی یہ ہے یہ تشریح ہے، قرآن کے ٹیکسٹ میں ایسا نہیں ہے. اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے بولنے والے کے پاس یا تو ووکیبلری کی کمی ہے، یا پھر وہ اگر واقعی ایسا سوچ بھی رہا ہے لیکن وہ اس کو اپنی سوچ کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر پایا، اس کو اپنے کلام پر قدرت حاصل نہیں ہے. ظاہر بات ہے مودودی صاحب کیونکہ اللہ میاں کے ابا ہیں اس لیے ان کو بولنے آتا، لیکن قرآن کے بولنے والے کو بولنا نہیں آتا، بچہ ہے، وہ بچکانہ انداز ہے. دونوں کے لیے ایک ہی انداز یا ایک ہی الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں الفاظ کا مطلب الگ الگ ہے، حالانکہ الفاظ ایک ہی ہے. وہاں بھی ایمان ہے، یہاں بھی ایمان ہے. اور پھر دیکھیں فٹ نوٹ نمبر 2 میں کیا لکھتے ہیں، کفر کرنے کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمی صاف صاف انکار کر دے، دوسرے یہ کہ زبان سے تو مانے مگر دل سے نہ مانے. یہ اپنے رویے سے ثابت کر دے کہ وہ جس چیز کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے فی الواقع اسے نہیں مانتا. یہاں کفر سے یہ دونوں معنی مراد ہیں، اور آیت کا مقصود لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اسلام کے ان سیاسی عقیدوں کے ساتھ کفر کی ان دونوں اقسام میں سے جس قسم کا برتاؤ بھی آدمی اختیار کرے گا اس کا نتیجہ حق سے دوری اور باطل کی راہوں میں سرگشتگی اور نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں. عجیب معاملہ ہے. یعنی جو آدمی اتنا کھلم کھلا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے، تو یہاں صرف فقط ضل ضلالا بعیدا کہہ کر جو ہے قرآن چپ ہو گیا.
جبکہ دوسری جگہوں پر ایسے ایسے جو ہے عذاب سے ڈراتا ہے کہ جو کوئی کفر کرے گا ہم جو ہے اس کو عذاب علیم میں جو ہے ڈالیں گے، اس کو جو ہے دنیا اور آخرت میں رسوا کریں گے، یہ ساری باتیں. یہاں پر صرف وہ بھٹک گیا یہ کہہ کر جو ہے چپ ہو گیا قرآن. عجیب معاملہ ہے قرآن کا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فٹ نوٹ ہو گئے سچ والا جی، 1 2 جی کون سا؟ فٹ نوٹ دونوں بھی ہو گئے. ہاں دونوں بھی ہو گئے، دو تھے نا اس میں، دونوں بھی ہو گئے. جی اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول اور اس پستک قرآن پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے تتھا ان پستکوں پر جو اس سے پہلے اتاری ہے ایمان لاؤ. جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی پستکوں اور انتہ دیوس پرلے کو اسویکار کرے گا وہ کوپت میں بہت دور جا پڑے گا. کوپت میں بہت کیسی دور بات جائے گا وہ. جی کوپت میں بہت دور جا پڑے گا. ماننا ہے، سمجھو، ماننا اور نہیں ماننے کی باتیں جو ہے آپ کو ہر جگہ ہر پیج پہ ملے گی. تو اس سے سورہ نساء میں بھی نہیں چھوڑا گیا. سورہ نساء میں مار دھاڑ ہے، قتل و خرابہ ہے، خون خرابہ ہے، اس کے بعد پھر ماننے اور جو ہے نہیں ماننے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور سورہ نساء میں یہ سارا جو ہے سلسلہ چل رہا ہے. دیکھیے کیا کریں. اچھا آیت نمبر 137. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. اچھا اس میں بھی عجیب انداز ہے، وہی ڈھیلا ڈھالا انداز. اچھا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. اچھا سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی کیوں کرے؟ اگر واقعی جو ہے ایمان کوئی ایسی روشنی ہے جس کو مل جانے کے بعد میں انہوں پھر اندھیری کی طرف کیوں جائے گا بھی؟ عجیب انداز ہے. دو بار جا رہا ہوں، ہاں بار بار جا رہا ہے. جی پھر پھر کفر باہر کر ہو جا رہا، رہا. پھر ایمان لا رہا، پھر کفر کر رہا، پھر کفر میں زیادہ، جیسا ہماری طرح سے. یعنی اب بڑھتا یہ چلا جا رہا پھر کفر میں. یعنی ہم جو ہے کفر میں اتنے بڑھ گئے کہ کفر کے بارے میں ہم لوگوں کے سامنے بھانڈے پھوڑتے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں. مطلب ہم آخری درجے میں ہیں، ایکس مسلم آخری درجے میں ہیں، اور اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہمیں کوئی جو ہے راہ راست دکھائے گا. اور یہ آیت ہمارے بارے میں کہی جاتی ہے. جی ہاں یہ آیت ہمارے بارے میں کہی جاتی ہے. اچھا اس کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں مودودی صاحب، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے دین محض ایک غیر سنجیدہ تفریح ہے، ایک ایسا کھلونا ہے جس سے وہ اپنے تخیلات یا اپنی خواہشات کے مطابق کھیلتے رہتے ہیں. جب فضائے دماغی میں ایل لہر اٹھتی مسلمان ہو گئے، اور جب دوسری لہر، اچھا یہ اصل میں ایک ہے، جب فضائے دماغی میں ایک لہر اٹھتی تو مسلمان ہو گئے، اور جب دوسری لہر اٹھتی تو کافر بن گئے. یا جب فائدہ مسلمان بن جانے میں نظر آیا تو مسلمان بن گئے، اور جب معبود منفیت نے دوسری طرف جلوہ دکھایا تو اس کی پوجا کرنے لگے، تو اس کی پوجا کرنے کے لیے بے تکلف اسی طرف چلے گئے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس نہ کوئی مغفرت ہے نہ ہدایت ہے. اور یہ جو فرمایا کہ پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص محض کافر بن جانے ہی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرے. ہماری طرح اسلام کے خلاف خفیہ سازشیں کریں، واہ واہ ہم سازشیں کر رہے ہیں، اور علانیہ تدبیریں شروع کر دے، اور اپنی قوت اس سعی و جہد میں صرف کرنے لگے کہ کفر کا بول بالا ہو یقیناً، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کا جھنڈا سرنگوں ہو جائے، جھک جائے. یہ کفر میں مزید ترقی اور ایک جرم پر پے در پے جرائم کا اضافہ ہے، جس کا وبال بھی مجرد کفر سے لازماً زیادہ ہونا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم جرم کر رہے ہیں،
ہم جرم ہی نہیں بلکہ جرم پہ جرائم پہ جرائم کرتے جا رہے ہیں. آپ سمجھے؟ ہم صرف ایک جرم نے ہم نے صرف ایک جرم نہیں کیا. دیکھیں اسلام چھوڑنا ایک جرم ہے، ایک کرائم ہے. ٹھیک ہے، اسلام چھوڑنا ایک کرائم ہے، اور پھر اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانا یہ کرائم پر کرائم ہے، پے در پہ جرائم ہے. یہ مودودی صاحب فرما رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے اس آیت کا مطلب بھی وہی ہے. ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیہدیہم ولا لیہدیہم سبیلا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. یہ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ نسندے جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ انہیں کداپی کشما نہیں کرے گا اور نہ انہیں سیدھی ڈگر دکھائے گا. اچھا، اب کل جو ہے 138 سے ہم وہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی، منافقوں کے بارے میں بشارت دی جا رہی ہے، تو وہ ایک الگ انداز سے. تو کل اب تک ہم کفر کے بارے میں جو ہے ہم پڑھتے رہے، لیکن اب جو ہے کل سے منافقوں کے بارے میں بات ہوگی. تو چلیں، 1 گھنٹہ ہو گیا جناب. منافقوں کی بات بھی سورہ نساء میں ہی ہے. ہاں، وہ بھی منافقوں کی بات بھی اسی میں ہے. سورہ نساء میں ہر چیز ہے سوائے نساء کے. نساء کے علاوہ آپ کو سورہ نساء میں سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے جناب. یہ ہمارے تو کافر جی کرش بھائی کا 400 روپیز کا سپر چیٹ ہے. عبدل بھائی دس سپر چیٹ از فرام دیش ہت سروپری بھائی. As he is unable to send super chat and stickers cause of some technical issues, guys like, share and subscribe. جی دیش ہت سروپری جی، بہت دھنیہ آپ کا، بہت شکریہ. اچھا جی. کافر کرش جی کا پھر سے 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے. سارا نکاح ایک طرح سے مہیلاؤں کو کیٹیگرائز کر رہا ہے، سیم ایز کافر اور مشرک. واٹ جی ایور جی جی وومن ڈو. جی ایگزیکٹلی، ہاں بالکل صحیح کہا انہوں نے. صحیح ہے. یعنی اب جیسا قرآن کافروں اور مشرکوں کو کیٹیگرائز کرتا ہے، اسی طرح سے جو مہیلائیں ہیں، جو خواتین ہیں بیچاریوں کا، ان کا بھی اگر دیکھا جائے تو وہ مہیلائیں ایک بے قصور ایک یعنی ان کے ساتھ سارے فیصلے مرد کر رہا ہے. وہ جو ہے عورتیں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، سارے فیصلے مرد کر رہا ہے. اصل میں سچ والا جی، سورہ نساء میں اصل میں پرانی بیویوں کی اور نئی بیویوں کی کس طرح سے رائٹس ہے وہ بتائے گئے ہیں. نئی ہاں، وہ بیوی بتایا جا کے رہا رائٹس کیسے ہے. زیادہ ہیں، جی ہاں، اور پرانی بیوی کو یعنی لٹکا کے نہیں رکھنا ہے، اس کو ہفتے میں ایک لٹکا بار اس دانا کو پانی ہفتے دے میں ایک دینا. بار جا کر دانا پانی جو ہے، جس طرح سے جا کر ہم کوئی جو ہے بھینس کو یا بکری کو جو ہے جب بھی اس کو ضرورت پڑی کچھ کھانا پانی ڈال کے آ جاتے ہیں، تو بس وہ اتنا کر دو. تو بس اس کا مطلب یہ تمہارا یہ کرنا وہ لٹکا کے رکھنے والی بات میں نہیں آئے گا. اب تم جو ہے باقی کا پورا فل ٹائم تم اپنی نئی بیویوں کے ساتھ گزارو، کوئی مشکل نہیں ہے بھائی. یہ معاملہ ہے. Whatever women do, they can't be equal to مال مومن. میل مومنس کی جو ہے، ہاں میل مومنس جی. اور یہ آئی ایم جی کا $5 کا سپر چیٹ ہے. آدرنیے سچ والا جی اور پیارے عبد الحمید بھائی، پرنام جی. آداب آئی ایم جیتے جی، رہیے بہت جی، دھنیہ واد. جیتے رہیے بہن جی. اور پی این جی کا 40 روپیز کا سپر چیٹ ہے. انٹرپول نوٹس ایٹ ایچ از وانٹیڈ انڈر سیکشن 420. اچھا جی، ٹھیک ہے. اچھا بھائی، تو چلیے ٹھیک ہے. یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا میں. کہاں ہے؟ ہاں، یہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں یہ کرنا ہے سٹریم 10 بجے. تو سبھی اچھا بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں جوائن کیجئے. پینل ڈسکشن ہے، اوپن ڈسکشن. تو ہم لوگ رہیں گے. اور اگر سچ والا جی آپ بھی تھوڑی دیر اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے نساء جی سے ہی جڑا ہوا ہے، تو آپ ٹھیک بھی ہے. رہیے. یعنی خواتین جو ہے، اور پھر جو ہے اس میں رجم کی بات ہو رہی ہے نا، سنسار.
جی یا جو ہے کیا ہے اس میں وہ ہے شاید کوڑے کوڑے لگائے مار جا رہے دیتا ہیں، ہے. کوڑے لگائے جا رہے ہاں ہیں. جی ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے سر، جو اب ہے ہم یہ بات کریں گے ہم یہاں ضرور، جو ہے رکتے ہیں. بہت بہتر ہے. جی جی، تو ہم ابھی جی سبھی بھائیوں بہنوں سے جو ہے ہم اجازت چاہتے ہیں، تو پھر ملاقات ہو گیا. جی. اوکے.